अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। नवाज शरीफ के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया जाएगा और कल नवाज शरीफ के हवाले से सियासी मुस्तकबल का फैसला भी किया जाएगा। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ पर फर्दे जुर्म आयद होने की तवक्को भी की जा रही है। इस्लामाबाद में हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी भी अलर्ट कर दी गई है और इसके अलावा जरदारी के हवाले से भी बड़ी बुरी खबरें सामने आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी की खुफिया जायदादों पर गिरफ्तारी मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए बेनज़ीर भुट्टो की बहन और इसी तरह जो बिलावल भुट्टो हैं उनकी खाला सनम भुट्टो को तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी का सियासी मुस्तकबल क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक और स्टोरी आज की शामिल होगी। अफगानिस्तान और शाम से अमरीकी अफवाज का इनखिला होने जा रहा है। ट्रंप को अमेरिका से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और साथ में वज़रा भी मुस्ताफी हो गए हैं। अमरीकी फौजी इदारे ट्रंप के खिलाफ मैदान में भी आ चुके हैं और साथ साथ अफगानिस्तान से अमरीकी इनखिला से ईरान और इंडिया भी परेशान नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और स्टोरी शामिल करेंगे। फलस्तीन से सदर महमूद अब्बास ने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है और 6 माह तक इंतखाबात करवाने का ऐलान भी किया है और अल-कुद्स पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा ये भी कहा है फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने। इसके अलावा एक और स्टोरी ईरान से शामिल करेंगे। ईरानी एयरलाइन महान पर जर्मनी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और पासदाराने इनक़िलाब एयरलाइन के जरिए शाम में असलहा और जंगी सामान भेजती थी। ये खबरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ से ईरान में फांसियों का सिलसिला भी उरूज पर है और रवां साल एक और बड़े ईरान के मशहूर ताजर को फांसी दे दी गई है। इंसानी हुकूक की तंजीमें ईरान के खिलाफ सरापा एहतिजाज हैं। इसके अलावा मजीद स्टोरी शामिल करेंगे। इंडोनेशिया से आतिशफिशां फटने से सुनामी का जो तूफान आया है उससे कई अफराद जख्मी और कई हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान ने इजहार हमदर्दी भी की है। जर्मनी और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से भी आपको बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब में मर्दों की तादाद खवातीन से ज्यादा है या फिर खवातीन मर्दों से ज्यादा हैं। सऊदी हुकूमत ने 3 साल से कैद एक माजूर पाकिस्तानी की 6 लाख दियत अदा करके रिहाई दिला दी। इस फैसले पर पाकिस्तान भी सराह रहा है। और इसके साथ साथ आखिरी स्टोरी जो हमारे साथ शामिल होगी, क्रिसमस की आमद है और तारीख क्या है क्रिसमस की, क्या इस्लाम में क्रिसमस की मुबारकबाद देना जायज़ है या नहीं है, इस हवाले से ये है आज की हमारी टॉप स्टोरी जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस का केस का फैसला और मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताते चलें आज की जो बड़ी स्टोरी है, जो कल पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और तमाम हुकूमती इंतजामात को और सिक्योरिटी के इंतजामात को संभाला गया है और मुस्लिम लीग के हवाले से, उसके तारीख के हवाले से, सियासी मुस्तकबल के हवाले से बड़ा फैसला होने जा रहा है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स का केस है, फ्लैगशिप रेफरेंस का केस है, इससे पहले इवन फील्ड रेफरेंस के केसेस दायर हुए थे और नवाज शरीफ को कौमी असम्बली से नाअहल किया गया था 28 जुलाई 2017 को और उसके अलावा 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी। मरियम नवाज जो उनकी साहिबजादी हैं उन्हें 7 साल की कैद सजा सुनाई गई थी और साथ साथ जो कैप्टन सफदर हैं उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन फिर बाद में वो दोनों जमानतों पर रिहा हो गए हैं, फैसला किसी हद तक मुअत्तल कर दिया गया था। अब जो है नया फैसला सामने आ रहा है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स का जो केस है, फ्लैगशिप रेफरेंस का जो केस है, वो पहले वाले केसों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और उस पर जो सजाएं हैं वो पहले से ज्यादा हो सकती हैं और मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो मुस्तकबल है वो तारीख बताया जा रहा है। और आज इस्लामाबाद के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब खुद अपना फैसला सुनने के लिए भी गए हैं और शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात भी
کی ہے اور دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو تسلی بھی دی ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو. یہ شہباز شریف نے کہا تھا نواز شریف کو، نواز شریف نے بھی شہباز شریف کو کہا تھا. لیکن دوسری طرف سے حکومتی جو جماعت کے اراکین ہیں وہ بہت پر امید ہیں. فواد چودھری جو وزیر اطلاعات ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل جو بلکہ انہوں نے آج ایک نیا جو بیان سامنے آیا وہ یہ کہا کہ اگر چور یا ڈاکو یا لوٹنے والوں کو ڈاکو یا ٹھگ یا نہ کہیں تو پھر کیا کہیں انہیں، تو بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھگ آف پاکستان ہیں، ان کو تو سزائیں ہونی چاہیے. تو ایک طرف سے حکومتی جماعت کے اراکین ہیں اور دوسری طرف سے مسلم لیگ کے نون کے جو رہنما ہیں وہ بہت پریشان ہیں. مسلم لیگ نون کے اراکین بھی پریشان ہیں کہ ان کا کل کیا ہوگا. سارے پاکستان کے اندر جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، جو کارکن ہیں، وہ دل تھامے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل مسلم لیگ نون کے جو قائد تھے میاں نواز شریف، ان کی زندگی کا، ان کی سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلے فیصلوں کی بنسبت زیادہ فیصلہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے اور سزائیں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پھر قیادت کون کرے گا، ان کی پارٹی کو کون چلائے گا. اس حوالے سے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان میں آج مشاورت بھی ہوئی کہ پارٹی کی جو قیادت ہے پارٹی کو کون چلائے. کیا شاہد خاقان عباسی چلائیں گے یا پھر جو مریم نواز ہے وہ چلائیں گی یا پھر حمزہ شہباز چلائیں گے. اور یہ دونوں بھی ظاہر سی بات ہے یہ کیسز بھگت رہے ہیں اور ان پر بھی الزامات ہیں نیب کے حوالے سے. تو مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے وہ بڑا عجیب و غریب دکھائی دے رہا ہے اور دوسری طرف سے جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا بھی مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر سوال یہ بنتا ہے کہ نیب کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں، یہ جو الزامات ہیں، کیا محض ان پر سزائیں ہی دی جائیں گی یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں مزید ان سے جو کہا گیا کہ پیسے انہوں نے لوٹے ہیں وہ بھی برآمد کروائے جائیں گے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. پاکستان کے سینئر وکیل جناب احسن الدین شیخ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی سر، تھینک یو. سر یہ فرمائیے گا کہ کل ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اسلام آباد میں سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے، تو آپ مسلم لیگ نون کے سیاسی مستقبل کو، بالخصوص نواز شریف کے سیاسی مستقبل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کل کیا توقع ہے، فیصلہ کس طرح سے آئے گا؟ دیکھیں جی، یہ دو ریفرنسز ہیں، ایک فلیگ شپ اور دوسرا العزیزیہ سٹیل مل کا. تین ٹوٹل ریفرنس سپریم کورٹ سے ہوئے تھے. ایون فیلڈ کا تو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے جس میں نواز شریف صاحب سزا ہو چکی ہے اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل پر رہا کیا گیا ہے. یہ دونوں جو ریفرنسز ہیں ان میں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ ہے ایک تو منی لانڈرنگ کا ان پر ایلیگیشن ہے، نمبر 2 ٹیکس ایویژن کا ہے اور نمبر 3 آف شور کمپنیوں کا ہے. تو ان ریفرنسز میں جو بنیادی طور پر ایویڈنس پیش کی گئی ہے وہ جے آئی ٹی کی طرف سے ماجد ضیاء صاحب اور کامران صاحب، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو حسن نواز اور حسین نواز ہیں ان کے جو منافع تھے یا جو ان کے ایسٹس تھے یا جو ان کی آمدن تھی اس میں سے 1 بلین روپیز نواز شریف صاحب کو ایک ٹرانزیکشن میں اور باقی اس طرح کی ڈیٹیل ہے ان کو دیے گئے ہیں. اب انہوں نے یہ مانگا تھا ان سے منی ٹرائل کے یہ بچے جو تھے جو آپ کو منافع دے رہے تھے یہ آپ پر ڈیپینڈنٹ تھے. تو ان کا کلیم یہ تھا کہ نہیں، یہ آزاد تھے، اپنے اپنے کاروبار کر رہے تھے، اس میں سے کسی باپ کو دینا یا انہوں نے جو مریم نواز کو دیے ہیں وہ کوئی جرم نہیں ہے. تو جہاں تک ایویڈنس کا تعلق ہے تو ایویڈنس تو پروڈیوس کی گئی ہے اور نیکسس قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب وہ فیصلہ تو کل آئے گا. بظاہر تو لگتا ہے کہ ان کا کیس جو ہے یہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے ہیں اور انہوں نے یہ جو رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت قانونی طور پر نہیں دے سکے ہیں. تو بظاہر تو لگتا ہے کہ ان کے خلاف کیس ثابت ہے. اب ان کا مستقبل کیا ہے؟ تو دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں پہلے بھی سزا ہونے کے بعد نون لیگ کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کوئی لمبی چوری درار پڑتی ہوئی مجھے نظر نہیں آئی ہے.
اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی ایسا فارورڈ بلاک یا کچھ لوگ ان کی پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں. الیکشن سے پیشتر یہ ایک پروسیس تھا. تو پولیٹیکل عمل میں یہ سزا اور جزا سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو کوئی بہت بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ وہ پہلے بھی سزا ہوئے ہیں. احسن صاحب جسے آپ نے کہا چلیں وہ تو ٹھیک ہے، دراڑیں تو نہیں پڑتی ہوئی نظر آئیں اور الیکشن میں بھی صورتحال واضح ہو چکی تھی، لیکن آپ سمجھتے کیا ہیں جس طرح سے کیس مضبوط ہے، ثابت بھی ہو رہا ہے، تو کیا سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ لیکن سزا تو پھر ہوئی تو پھر یہ کیونکہ پہلے جو ریفرنس میں سزا ہوئی تھی وہ 7 سال تھی، تو یہ 7 سال تو ہے اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہے. اور پھر اگر جج صاحب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں ان کے خلاف کوئی کیس پروو نہیں ہے تو وہ ایکوٹل بھی ہو سکتی ہے. لیکن بظاہراً جو ایویڈنس جو ڈسکس ہوئی ہے اس سے تو یہ مترشح ہوتا ہے، اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کیس بنیادی طور پر نیب پروو کرنے میں کسی حد تک کامیاب رہی ہے. لیکن دیکھیں جج صاحب احسن صاحب جیسے آپ نے کہا کہ نیب جو ہے اس کو پروف کرنے میں کامیاب بھی رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کم از کم 7 سال سزا ہو سکتی ہے، پھر وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں فوراً، یا پھر جس طرح پہلے انہوں نے ضمانت کی تھی ایسا ہو سکتا ہے فیصلہ معطل ہو سکتا ہے؟ اگر ان کو سزا ہوئی تو فوری طور پر ان کو کسٹڈی میں لے لیا جائے گا اور پھر ان کو جیل منتقل کر دیا جائے گا. لیکن میرا تو یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو بات جو کر رہے تھے اس سے تو بنیادی طور پر یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنا کیس کسی حد تک ثابت کر سکے. لیکن جج صاحب کے سامنے بڑی کنسیڈریشن ہوتی ہے، بڑے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ایویڈنس ہوتی ہے، اس پر کراس ایگزامن ہوتا ہے، تو جج صاحب کے لیے کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. وہ بری بھی کر سکتے ہیں اسی ایویڈنس کی بنیاد پر، اور اگر وہ کنونس ہوئے کہ نہیں اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کی مول بظاہر نظر آ رہی ہے، مثلاً 1000 آدمی کل 1000 پولیس والے انہوں نے تعینات کر دیے ہیں، جج صاحب کے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب اور وہاں کی پولیس باقاعدہ طور پر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، رینجرز کو بھی وہاں پر تعینات کر دیا گیا ہے. تو بظاہر یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ معاملہ سزا کی طرف جا رہا ہے. لیکن میں ایک قانون دان کی حیثیت سے کوئی حتمی رائے دینے سے قاصر ہوں، کیونکہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، اور ویسے بھی جب معاملہ عدالتوں میں جب معاملہ ہو تو اس پر زیادہ لب کشائی کرنی بھی مناسب نہیں. چلیں احسن صاحب کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ سینئر قانون دان ہمیں آگاہی دے رہے تھے نواز شریف کے مستقبل کے حوالے سے. ان کا مستقبل کیا ہوگا کہا یہ جا رہا ہے، جس طرح سے اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی بہت زیادہ الرٹ ہے اور کافی وہاں پر اس حوالے سے بڑے انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں. اس سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ نواز شریف کل دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے، اور پھر کیا دوبارہ ان کو رہائی مل پاتی ہے نہیں مل پاتی. پھر مستقبل بھی بڑا تابناک، جسے کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل بڑا عجیب و غریب ہونے جا رہا ہے، کیونکہ دونوں بھائی جیل میں ہوں گے، اور پھر ساتھ میں پارٹی کی قیادت کون چلائے گا، اور مسلم لیگ کے نون کے جو رہنما ہیں. اور جو آج کی خبریں سامنے آ رہی تھیں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی زیادہ احتجاج یا اس طرح سے جو کارکنوں کو باہر نکالنا یہ بھی نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف سے تحریک انصاف کیا پھر جو اگر بدامنی کی صورتحال ہوتی ہے یا احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں ان سے کس طرح سے نمٹے گی، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر کیا دوبارہ سے جس طرح سے پہلے جو اپیلیں کی گئی ہیں، کیا دوبارہ سے اس کیس کو گرفتار ہونے کے بعد دوبارہ سے ان کی سزا معطل ہو جائے گی، رہائی ہو جائے گی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. لیکن بہرحال یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک نواز شریف کے خلاف جو ہے ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. مزید جان لیتے ہیں پاکستان کے سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار جناب سجاد میر صاحب اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام. جی سر، یہ فرمائیے گا کہ کل جو ہے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کس طرح سے آئے گا اور مستقبل کیا ہوگا نواز شریف صاحب کا، اور ان کے جو جماعت ہے ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ نواز شریف کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے جی بالکل، کیونکہ ابھی تو ہم نہیں جانتے ہیں نا خلاف ہونے والا ہے یا حق میں ہونے والا ہے. صرف حکومت کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ خلاف ہونے والا ہے، اور وہ کہہ سکتے ہیں، یا اپوزیشن کے لوگ جنہیں اعتبار نہیں ہے احتساب عدالت پر وہ کہہ رہے ہیں کہ خلاف آئے گا، کیونکہ ان سے کوئی انصاف کی توقع ہے ہی نہیں.
تو اگر کوئی بے انصافی کی توقع ان کو ہے تو آپ کا کیا خیال ہے ان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ صورتحال یہی ہے کہ غالباً مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال وہ قانونی راستہ اختیار کریں گے. قانونی راستے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور جس طرح پہلا فیصلہ ان کا کالعدم ہوا تھا ہائی کورٹ سے، ہو سکتا ہے یہ بھی کالعدم ہو جائے. پھر سپریم کورٹ کیا کرتی ہے دیکھنے کی بات ہے. اگر پکڑنا ہی ہے نواز شریف کو، پکڑے رکھنا ہے، تو ایک نہیں 20 مقدمے اور بنائے جا سکتے ہیں. ریفرنسز کی کمی نہیں ہے، اللہ نے بہت دیا ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، یہ بہت کچھ بنا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. لیکن ان فیصلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا. ان فیصلوں کو نہ تاریخ مانتی ہے، نہ وقت مانگتا ہے، نہ عوام مانگتے. اور یہ تو خیر 7 عدالت کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کا جو پہلا فیصلہ آیا تھا جس سے نواز شریف نااہل ہوئے، آج تک بڑے قانون دانوں نے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تاریخ کا پہیہ آگے چل رہا ہے، اور یہ کوئی قانونی فیصلے نہیں ہے بلکہ قانون کے فیصلے. ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں، تاریخ کے فیصلے عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے. تاریخ اپنا فیصلہ کرتی ہے، عدالتیں اپنا فیصلہ کرتی ہیں، اور ہم جیسے صحافی کچھ طرح حساب لگا کر اپنی رائے دیتے ہیں. مورخ کے سوچنے کا انداز اور ہوتا ہے. آنے والا وقت بتائے گا کہ ان فیصلوں کے کیا اثرات پاکستان کی سیاست، معاشرت، تہذیب اور معیشت پر پڑے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا. سجاد صاحب، آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں یہ جو ریفرنسز چلے، کیسز چلے، یہ سیاسی بنیادوں پر ہوئے ہیں یا واقعی کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے کہ کرپشن وغیرہ کچھ ہے پیچھے؟ ابھی تک تو کرپشن ہوگی جی، لیکن نظر نہیں آئی. یہ کہتے ہیں منی ٹریل دیں نواز شریف. لوگ پوچھتے ہیں ذرا آپ ہی منی ٹریل دیں کہ نواز شریف نے فلاں جگہ سے رشوت کھائی، یا فلاں جگہ سے کک بیک لیے، یا فلاں جگہ گڑبڑ کی اور اس کا پیسہ اس طرح ٹرانسفر کر دیا اور وہ یہ پہنچ گیا. آپ ہی دے دیں. نواز شریف نہیں دیتے تو آپ دے دیں، کم از کم تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے. آپ بھی نہیں دے پا رہے، اس نے بھی نہیں دیے، بس پھر تاریخ کو چھوڑیے گا، فیصلہ کرتے ہیں. سجاد صاحب، اگر ویسے کل فیصلہ آ جاتا ہے، نواز شریف صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، تو پھر پارٹی قیادت کون چلائے گا؟ کوئی نقصانات ہوں گے مثلا مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ کون چلائے گا؟ کیا ان کو سیاسی طور پر جی قیادت انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے میرے خیال میں، وہ چلاتی رہے گی. اور قیادت یہی ہے جی کہ نواز شریف جب باہر آئیں گے تو وہی لیڈر ہوں گے، اندر ہوں گے تو بھی قیادت وہی کریں گے، اور انہی کی کیس چلے گا، انہی کی بات چلے گی. اور میرے خیال میں اس وقت اب شہباز شریف کو لمبے عرصے اندر رکھنا ذرا مشکل ہو جائے گا. وہ آ جائیں گے تو وہ قیادت سنبھال لیں گے، وہ چلاتے رہیں گے. کچھ نہ کچھ راستہ نکلتا رہے گا، لیکن پارٹی اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی جس طرح ختم کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلیں سجاد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے پاکستان کے سینئر صحافی جناب سجاد میر صاحب. ناظرین کرام، یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے پاکستان کے اندر کہ کرپشن کے الزامات بھی لگتے ہیں اور کرپشن کے حوالے سے کیسز بھی دائر ہوتے ہیں. اب مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں ان کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں، پاناما کیس جو 2016 کے دوران بھی آیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے عدالتی نظام ہے سست روی کا جس طرح سے شکار ہے، اور یہ خدشات اس عدالتی سسٹم پر اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس میں چند لوگوں کا احتساب کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ پاناما کیس کے اندر 400 سے زائد لوگوں کے نام تھے، ان میں سے کوئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر ابھی تک ریفرنسز دائر ہیں، صحیح طرح سے ان کا احتساب نہیں ہو رہا. خود تحریک انصاف کے اندر لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر نیب کے اندر کیسز چل رہے ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر یہ خدشات کیے جا رہے ہیں کہ یک طرفہ طور پر احتساب کا عمل چل رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی جو بات ہے اس عدالتی سسٹم کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے لگاتے ہیں، جے آئی ٹی بناتے ہیں اور اتنے بڑے سیکیورٹی کے انتظامات کرتے ہیں، ایک ایک کیس اور ایک ایک پیشی پر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نتیجہ صفر رہتا ہے. فیصلے کالعدم ہو جاتے ہیں. نیب کی کورٹ اپنا فیصلہ سناتی ہے، پھر وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے، وہ ختم کر دیتی ہے، یا پھر سپریم کورٹ ختم کر دیتی ہے. تو پھر یہ سارا سسٹم ہے کہ کھیل تماشا ہے کیا؟ اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر واقعی کسی نے کرپشن کی ہے، اس پر کرپشن ثابت بھی ہو گئی ہے، تو پھر وہ کرپشن جو ہے، وہ جو پیسہ لوٹا ہوا ہے، وہ پاکستان کے خزانے میں پاکستان کا قوم کا پیسہ تھا، وہ واپس کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ ایک پاکستان کے اندر جو عدلیہ کا سسٹم ہے، اس حوالے سے جو شکوک اور تحفظات ہیں، اس حوالے سے یہ واقعی لوگوں کے تحفظات بالکل اس حوالے سے درست ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا عدالتی سسٹم جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم اسے اچھا کریں گے اور جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو گرفتار تو کروائیں گے، تو کیا ان سے وہ پیسے بھی برآمد کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ یہ تحریک انصاف کی جو سیاست ہے، ان کا جو مستقبل ہے، وہ فیصلہ کرے گا. آگے بڑھیں گے، پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں. منی لانڈرنگ کے جو کیسز چل رہے ہیں
ہیں آصف علی زرداری پر اور ان کی بہن پر. اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ضمانتیں ان کی منظور نہیں ہوں گی اور انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اور بے نظیر بھٹو کی جو بہن تھی صنم بھٹو وہ بھی بیرون ملک سے واپس آ چکی ہیں, ان کو پارٹی میں عہدہ دیے جانے کی اطلاعات بھی ہیں. اور جو بلاول بھٹو ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ بھی اپنی خالہ کے کہنے پر یا ان کے ساتھ مل کر جو ہے پارٹی امور کو چلائیں گے. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ ان کے کارکن جو ہیں بڑے جالے ہوتے ہیں اور اپنے وہ کارکنوں کو, اپنے جالوں کو بڑے متحرک کرنے جا رہے ہیں. اگر بالفرض آصف علی زرداری کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر اس کا رد عمل کیا آتا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اس پر بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. اور پھر کیا تحریک انصاف, اپوزیشن, دونوں جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں, بالخصوص جو مسلم لیگ نون ہے اور ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی ہے, ان کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں, ان کے رد عمل سے مسلم لیگ جو تحریک انصاف ہے وہ کس طرح سے چلے گی, اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی جناب احسن کوہاٹی صاحب. احسن صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر نیب کے کیسز چل رہے ہیں, آصف علی زرداری پر منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, کہا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانتیں اب مزید منظور نہیں ہوں گی اور آصف علی زرداری بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. دوسری طرف سے جو بے نظیر بھٹو کی بہن ہے وہ بھی آ چکی ہیں, ان کو بھی پارٹی کے حوالے سے کچھ انتظامات دیے جا رہے ہیں. تو آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تقریباً کچھ 4 مہینے پہلے کی بات ہے. کراچی پریس کلب میں جب میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر ایک چیزیں کچھ ڈسکس ہوئی کہ دوستوں کے ساتھ صنم بھٹو کا, لیکن میں نے اس وقت بھی اس بات پہ ان سے دوستوں سے اتفاق نہیں کیا تھا. صنم بھٹو کا مزاج سیاست میں آنے وہی کرتے تھے, گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی, انہوں نے ایک طرح سے پولیٹکس سے گوشہ نشینی ہے, دور ہے, بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا اس وقت اب جو بھٹو خاندان ہے وہاں بھی ان کا ایسا انفلوئنس نہیں ہے. اور جو آصف علی زرداری صاحب ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اقتدار ان کے خاندان سے نکلے یا پھر ان کے خاندان سے نکلے. لیکن بہرحال انہیں یہاں پہ لایا تو گیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک عرصے سے جو ملک سے باہر ہوں, جن کا زیادہ یہاں پر اتنا زیادہ کوئی انفلوئنس نہ ہو, جو پارٹی لیڈرز کو ناموں سے بھی نہ جانتی ہوں, جنہیں 4 افراد کے نام بھی پتہ نہ ہو پارٹی لیڈرز کے, وہ کس طرح سے پارٹی کی قیادت انہیں سونپی جا سکتی ہے یا کوئی انہیں اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے. یہ بڑا مشکل سا لگتا ہے سوال. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری گرفتار ہو جائیں گے؟ جس طرح سے ملک میں صورتحال چل رہی ہے تو یہ بعید نہیں ہے, اور جس طرح سے ایگریسولی بیان دیے اس سے تو لگتا ہے کہ وہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی گرفتار ہو جائے. آصف علی زرداری کی خواہش ہے کہ وہ بھی کچھ عرصے کے لیے گرفتار ہو جائے. لگ تو اسی طرح سے رہا ہے جس طرح سے انہوں نے بیانات دیے. ہمارے ملک میں جو لپ سروس ہوتی ہے بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. یہ جو لبوں کی سروس ہوتی ہے, جو خدمت ہوتی ہے نا, یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. جب انہوں نے پہلے لاڑکانہ کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلا سارا دودھ پی جاتا ہے, میں وہاں پر موجود تھا, اس کے بعد ان کے لیے کافی مشکلات آئی تھی اور انہیں دبئی جانا پڑ گیا تھا. لیکن اب جب انہوں نے جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ بھی اپنی موجودگی کا کچھ احساس دلانا چاہتے ہیں. اگر زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں, آپ نے سندھ کو کور کیا ہے, اندرون سندھ کی صورتحال کو اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں, تو کیا وہ جو جیالے ہیں ان کی طرف سے یا اپنے کارکنوں کی طرف سے شدید رد عمل آ سکتا ہے پیپلز پارٹی کے جو کارکن رہنما اگر گرفتار ہوتے ہیں تو؟ نہیں, بالکل اس میں ایک لفظ میں کہوں کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ کراچی میں یا کراچی کے بھی کچھ علاقوں میں یا سندھ کے دیہی علاقوں میں چند ایک جگہوں پر شاید کچھ ہو جائے. اور پیپلز پارٹی کا وہ کلچر رہا نہیں, جالوں کے لہو میں وہ ابال رہا نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے سڑکوں پر باہر آ سکے, سب کچھ کر سکے. ورنہ پیپلز پارٹی لہذی سے ہار جائے اور سڑک پر نہ آئے, ہماری وہ روڈ پر آ کے نہ بیٹھ جائے, کچھ سوچنے کی بات نہیں. بھٹو نے تو کہا تھا کہ جس دن پیپلز پارٹی لہذی سے ہار گئی سمجھے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. لیکن اب دیکھیں پیپلز پارٹی کے وہاں پر کیا حال ہوا لہری میں. اگرچہ کہ اس کی جیت پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, لیکن بہرحال ہار تو ہوئی نا. اس ہار کے بعد کیا کوئی کون سے شدت پسند باہر نکلے پیپلز پارٹی کی, جالے کون سے باہر نکلے؟ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی رہی نہیں ہے. زرداری صاحب نے اس کو بہت تبدیل کر دیا, بہت کلچر تبدیل کر دیا. زرداری صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں, جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں, وہ اپنے مفاد کے ساتھ ہیں. انہیں اپنی شوگر ملیٹ چلانی ہے, انہوں نے اپنا بزنس دیکھنے, ہنڈی کے کاروبار دیکھنے. اب وہ جالوں کے تک ان کی وہ رسائی ہے نہیں. میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے, جو بلاول ہاؤس ہے اس کی جو داخلے کے گیٹ ہیں وہ 2 گیٹ ہیں, وہ انہوں نے مختص کیے ہوئے ہیں کہ اس فلاں حیثیت کا بندہ جائے گا اور فلاں گیٹ سے فلاں حیثیت کا بندہ جائے گا. جب اس طرح کی صورتحال بن جائے تو جالوں تک وہ بیچارے ان کی رسائی نہ ہوگی تو جالے کام کے لیے باہر نکلیں گے. اب وہ جالے بھی نہیں رہے, وہ
نہ پارٹی وہ رہی ہے کہ بس پارٹی وہ تو بس چل سو کا معاملہ ہے. جی چلیں احسن صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ کراچی سے، سندھ سے، اندرون سندھ کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. پارٹی کے حوالے سے ناظرین کرام آگے بڑھیں گے. شام اور افغانستان سے امریکی فوج نے جو انخلا کیا ہے اس سے کہاں کہاں اور کون کون ملک پریشان ہیں اور کس ملک کے مفادات پر زد پڑ رہی ہے، اس حوالے سے ایک ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے. رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، اس اسٹوری پر مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. امریکی فوجی انخلا پر پینٹاگون، ایران اور انڈیا پریشان. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں شام اور افغانستان سے امریکی افواج کو نکالنے کا اعلان کیا تھا. I've been president for almost 2 years and we've really stepped it up and we have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back home. ٹرمپ کے اس فیصلے پر امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں تنقید جاری ہے. فرانس، جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک سمیت ایران، انڈیا اور افغانستان میں اشرف غنی حکومت بھی امریکی صدر کے فیصلے سے ناخوش ہے. ایران اور انڈیا کی افغانستان میں 17 سالہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ڈوبنے سمیت چابہار پورٹ کا مستقبل بھی تاریک ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا کی افغانستان میں 12 ارب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ ہیں. ایرانی چابہار پورٹ کو افغانستان سے منسلک کرنے کے لیے انڈیا نے $100 ملین سے زائد کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ تجارت $600 ملین سے زائد ہے. اس کے علاوہ ایران اور انڈیا کی سالانہ تجارت کا حجم بھی $2 ارب کے قریب ہے. ایران نے بھی افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے. دوسری جانب شام اور افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے فیصلے کے خلاف امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کے بعد امریکہ کے نائب وزیر خارجہ بریٹ میک گورک نے بھی استعفیٰ دے دیا. پیش کردہ استعفے میں بریٹ میک گورک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شام میں داعش کو شکست نہیں ہوئی، ابھی جنگ جاری ہے. افغانستان میں بھی امریکہ اپنے مفادات حاصل نہیں کر سکا. امریکی میڈیا اور ٹرمپ کابینہ کے بعض اراکین کے علاوہ امریکی فوجی ادارے پینٹاگون کے کئی اعلیٰ اہلکار بھی امریکی صدر کے فیصلے کے خلاف نظر آتے ہیں. تاہم دوسری جانب پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ملکوں نے افغانستان اور شام سے امریکی فوجیوں کے انخلا کو خطے میں امن و امان سے تعبیر کیا ہے. ایشیا سے افریقہ تک
امریکہ سے یورپ تک، پاکستان سے سعودی عرب تک، دنیا بھر کی تازہ اور مستند خبریں، بے لاگ اور منفرد تجزیات، سیاسی، سماجی اور معاشرتی پروگرامز، تجزیہ کاروں، دانشوروں، ماہرین اور مفکرین کی بہترین ٹیم، اردو زبان کے سب سے بڑے مستند چینل 24 اردو کے ذریعے ہر پل رکھے گی آپ کو باخبر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے رپورٹ بھی ملاحظہ کی کہ کس طرح سے شام کے اندر اور افغانستان کے اندر امریکی فوج کے جو انخلا ہے، ٹرمپ کا جو فیصلہ سامنے آیا تھا، اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران بھی پریشان ہے اور انڈیا بھی پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بالخصوص جو افغانستان ہے وہاں پر ایران کی اور انڈیا کی بھاری سرمایہ کاری ہے اور اربوں ڈالر لگائے تھے انڈیا نے اور ایران نے مل کر 17 سال کا عرصہ ہے، اور یہ طویل 17 سال کے اس عرصے میں افغانستان کے اندر جو افغانستان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے وہ بھی ایران اور انڈیا نے مل کر بنائی، اور وہاں جو سڑکیں ہیں وہ بھی انہوں نے بنائی، اور چابہار پورٹ جو بنائی جا رہی ہے ایرانی چابہار پورٹ، اس کے اندر بھی انڈیا نے ایران نے مل کر سرمایہ کاری کی، اور ساتھ میں چابہار کو افغانستان سے منسلک کرنے کے لیے بھی بڑا پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ اور اب صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ کا جو فیصلہ ہے کہ افغانستان سے آدھی فوج نکال لی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو آدھی فوج ہے وہ بھی جلد نکال لی جائے گی۔ اس سے نہ صرف انڈیا پریشان ہے بلکہ ایران بھی پریشان ہے، اور ساتھ میں جو اشرف غنی حکومت ہے وہ بھی پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے، صاف ظاہر ہے کہ اگر امریکہ اپنی فوجیں وہاں سے نکالتا ہے اور دوبارہ سے اقتدار طالبان کو سونپا جاتا ہے تو ایرانی مفادات اور ساتھ میں انڈین مفادات کو زد پڑے گی، اور بالخصوص جو ابھی کٹ پتلی حکومت ہے اس کا بھی خاتمے کا امکان ہے۔ یہ بڑی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو شام کا معاملہ ہے، شام کے اندر بھی 2000 سے زائد جو ہے امریکی فوجی موجود تھے، ان کو بھی نکالنے کی باتیں سامنے آئیں، جس کے بعد سے ٹرمپ کو شدید تنقید کا سامنا ہے، اور ٹرمپ کے پہلے وزیر دفاع جیمز میٹس مستعفی ہو گئے، اور پھر جو نائب وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ پینٹاگون جو سب سے بڑا ادارہ ہے امریکی سیکیورٹی کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے، اس میں بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ کا جو یہ فیصلہ ہے اس کے خلاف کافی لڑائی ہو سکتی ہے، کافی اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ جرمنی سمیت دیگر جو ملک ہیں، فرانس اور باقی جو ملک ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ فیصلے کو واپس لے، کیونکہ شام کے اندر داعش کا بھی خاتمہ نہیں ہوا، وہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اس سے جو امریکی مفادات ہیں، یورپین مفادات ہیں، انہیں خطرات لاحق ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف سے جہاں پر افغان طالبان پر امید ہیں، وہیں پر سعودی عرب، امارات اور پاکستان بھی پر امید ہے کہ اچھی بات ہے، بڑے عرصے کے بعد افغانستان کے جنگ کا خاتمہ ہوا اور شام کی جو صورتحال ہے اس سے بھی نمٹنے میں مدد ملے گی۔ آگے بڑھیں گے، مزید بات کر لیتے ہیں فلسطین سے۔ یہ سٹوری ہمارے پاس فلسطین سے ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر رہے ہیں، جو ان کی کونسل ہے جو انتظامی امور کو سنبھالتی ہے اسے معطل کرنے کا، اسے تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے فلسطینی صدر محمود عباس نے۔ یاسر عرفات کے بعد محمود عباس طویل عرصے سے صدر ہیں فلسطین کے۔ فلسطین کا جو بنیادی طور پر جو معاملہ ہے، سیاسی صورتحال ہے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف سے جو فلسطین کے صدر ہیں محمود عباس، ان کی جماعت ہے الفتح، وہ مغربی جو فلسطین ہے وہاں کے علاقوں پر حکومت کرتی ہے، اور دوسری طرف سے جو حماس ہے وہ غزہ کے علاقوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ تو یہ سیاسی صورتحال سامنے آئی ہے فلسطین کے حوالے سے۔ محمود عباس نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جا رہا ہے، اور یہ پارلیمنٹ تنہا اس ایک پارٹی کی نہیں تھی بلکہ محمود عباس کے ساتھ دیگر جماعتیں بھی شامل تھیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بیت المقدس جو مسجد اقصی جہاں پر واقع ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال جو غزہ کے پٹی کی سیاسی صورتحال ہے، سیاسی نمائندے ہیں، سیاسی رہنما ہیں،
انہوں نے فلسطینی صدر کے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو محمود عباس ہیں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا ساتھ ساتھ کہ 6 مہینے کے اندر دوبارہ انتخابات ہوں گے, دوبارہ سے نئی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی. آگے بڑھیں گے, ایک اور سٹوری شامل کر لیتے ہیں. یہ سٹوری ہمارے پاس جرمنی سے ہے. جرمنی کے اندر جو ایرانی ایئر لائن تھی, مہان ایئر لائن اس کا نام بتایا جاتا ہے, اس کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے اور جرمن حکومت اور ایرانی حکومت کے درمیان میں اختلافات واضح ہو چکے ہیں, تعلقات بھی کشیدہ ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ایئر لائن جس پر پابندی لگائی گئی تھی, اس پابندی کی وجہ سے جرمنی کے اندر جو ان کے آفیسز تھے اور ساتھ میں جو سالانہ جو وہاں پر منافع ہوتے تھے ان کو بھی نقصان پہنچے گا اور کئی اربوں کا خسارہ بھی ہوگا اس ایئر لائن کو. اور جو وجہ سامنے آئی ہے, وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس ایئر لائن کے ذریعے دراصل شام کے اندر جو ایرانی ملیشیا ہیں اور ساتھ میں جو سپاہ پاسداران انقلاب کے جو فوجی کمانڈرز تھے اور جنگی اسلحہ تھا, وہ اس ایئر لائن کے ذریعے شام منتقل کیا جاتا تھا اور خطرہ تھا کہیں جرمنی کے اندر بھی وہی صورتحال نہ ہو جو شام کے اندر ہے. تو اس لیے جرمنی نے پہلے ہی خطرے کو بھانپتے ہوئے اس ایئر لائن پر پابندی لگا دی ہے اور خطرات یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یورپ کے باقی ممالک بھی ایران کے ساتھ تعلقات اب اچھا نہیں رکھنے چاہتے. اور دوسری طرف سے جس طرح سے دیکھی جا رہی ہے صورتحال کہ امریکی جو پابندیاں ہیں ایران کے اوپر, اس کے لگنے کے بعد سے ایرانی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت کشیدہ ہے. اسی طرح ایک اور سٹوری شامل کر لیتے ہیں. یہ سٹوری ہمارے پاس ایران سے ہے. ایران میں ایک اور بڑے تاجر حمید رضا باقری کو پھانسی دے دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حمید رضا باقری ہیں یہ بہت بڑے وہاں پر تاجر تھے اور جو پیٹرول ہے اس کی باقیات سے کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں کیمیکل اعتبار سے, اس کے یہ بڑے تاجر تھے اور کافی ان کا کاروبار تھا. اور اس میں جو کاروبار کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے جو ایرانی حکومت کے اندر ہیں, یعنی ایرانی عہدیدار, جس میں سپاہ پاسداران انقلاب کے عہدیدار بھی شامل تھے. اور انہوں نے خود ایسے لوگوں کو آگے وہ لے کر آئے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے جو کاروبار ہے, جو تجارت ہے وہ چلائی جائے, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا حصہ بھی وصول کرتے تھے. لیکن جب حمید رضا باقری کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے تو ایرانی حکمران جو ہیں, ایرانی پاسداران انقلاب کو ان کی ضرورت نہیں رہی تو ان کو پھانسی دے دی گئی. اور یہ رواں سال تیسری بڑی پھانسی ہے جو کسی بھی ایرانی تاجر کو دی گئی. اس سے پہلے 2 ٹن جو سونا ہے اس کے مالک تھے ان کو پھانسی دی گئی تھی, جسے سونے کا بادشاہ کہا جاتا تھا, یعنی وہ تاجر تھے بہت بڑے ایران کے, ان کو پھانسی دی گئی تھی. اور اب جو ہے یہ حمید رضا باقری, جس کی تصویر بھی آپ اس وقت ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں, ان کو پھانسی دی گئی ہے. اور جو پھانسیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے ایران کے اندر. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے جو ایرانی نظام حکومت ہے وہ ایسے تاجروں کو جان بوجھ کر پھانسیاں دے رہا ہے تاکہ ان کی دولت کو اپنے کنٹرول میں لے سکے اور تاکہ ان کے پاس جتنا بھی مال و دولت تھی اسے قبضے میں لے کر دوسروں کے لیے عبرت بنایا جائے کہ کوئی بھی پیسے نہیں رکھ سکتا. اگرچہ جو ایرانی نظام حکومت ہے, جو عہدیداران ہیں, چاہے وہ بھلے وہ کیا نام ہے وہ کرتے رہیں, کرپشن کرتے رہیں, ان پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں جنہیں خود تیار کیا جاتا ہے, جو غریب ہوتے ہیں, نیچے سے اوپر جاتے ہیں, ان کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں. یہ سلسلہ ہے ایران کا. اور دوسری طرف سے جو ایرانی عوام ہے وہ سراپا احتجاج ہے, ان کو معاشی اعتبار سے کچھ بھی نہیں مل رہا. ناظرین کرام آگے بڑھیں گے. کرسمس کی چونکہ آمد ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. پاکستان کے معروف مفتی اسکالر مفتی زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں لائن پر ہوں گے. اور اس سے پہلے اگر بات کر لی جائے انڈونیشیا کی حوالے سے کہ انڈونیشیا کے اندر آتش فشاں پھٹنے سے جو سونامی آیا ہے اس میں کئی ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی زخمی بھی ہو چکے ہیں. پاکستان نے اظہار ہمدردی بھی کیا ہے اور انڈونیشیا پاکستان کا برادر ملک ہے اور بالخصوص جو اسلامی دنیا ہے وہاں پر انڈونیشیا جو ہے اسلامی دنیا کے اندر سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک ہے. وہاں پر ایک بڑا یہ سانیہ ہوا, یہ قدرتی ایک آفت ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں, وہ آئی ہے اور 222 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور کئی جو ہیں 800-900 سے زائد جو ہیں لوگ زخمی ہیں. یہ انڈونیشیا کی صورتحال ہے جس پر ترجمان دفتر خارجہ فیصل جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کا بھی اس حوالے سے اظہار ہمدردی کا بیان سامنے آیا اور پاکستان نے کہا کہ ہر ممکن مدد کی جائے گی انڈونیشیا کی. آگے بڑھتے ہیں, مزید بات کر لیتے ہیں. سعودی عرب کے اندر, سعودی عرب میں مرد و خواتین کی تعداد کے حوالے سے نئی جو ہے رپورٹ جاری ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے اندر کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں ہیں. جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور عورتیں جو ہیں مردوں کی بنسبت کم ہیں. اور ٹوٹل جو آبادی بتائی جا رہی ہے وہ 3.5 کروڑ سے زائد آبادی بتائی جا رہی ہے ٹوٹل جو سعودی عرب کی آبادی ہے. اور اس میں جو زیادہ تر تعداد ہے وہ مردوں کی ہے اور خواتین کی تعداد 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے, 1,34,00,000 سے زیادہ ہے. اور ساتھ میں جو بیرونی ممالک کے مقیم لوگ ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً 60 سے 65 ہزار بتائی جا رہی ہے. یہ سعودی عرب کے اندر جو آبادی کی صورتحال ہے, اگرچہ سعودی عرب خطے رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. سعودی عرب کے اندر سے ہی ایک اور سٹوری ہمارے پاس ہے, وہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی شہری تھے, ان پر دیت تھی, ان کے اوپر ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, وہ بہت معذور تھے
اور ایکسیڈنٹ میں کئی لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں 2 انڈیا کے باشندے بھی تھے جو جاں بحق ہوئے تھے اس ایکسیڈنٹ میں۔ خیبر کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا اور اس میں تقریباً جو انڈیا کے جو 2 لوگ جاں بحق ہوئے تھے اس پاکستانی جو شخص تھے اس کے کار حادثے میں، تو اب جو باقی لوگ جہاں بھاگ ہوئے تھے ان کے ورثاء نے تو معاف کر دیا تھا پاکستانی کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے معاف کر دیا اپنی طرف سے، لیکن انڈونیشیا جو بھارت کے انڈیا کے جو دو باشندے جہاں بھاگ ہوئے تھے ان کے ورثاء نے دیت کا مطالبہ کیا تھا، تو پھر وہ جو خیبر کے اندر، جو خیبر ایک بڑا شہر ہے سعودی عرب کا، وہاں پر ہسپتال کے اندر چونکہ وہ خود بھی معذور ہو گئے تھے پاکستانی شہری، اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ ان کو خیبر جیل کے اندر خیبر کے ہسپتال کے اندر رکھا جائے گا، جہاں ان کا علاج معالجہ بھی چلتا رہا اور ساتھ میں ان کو بھرپور سہولیات بھی دی گئی۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، وہ خود بھی معذور ہو چکے تھے حادثے کے اندر۔ پھر بڑا فیصلہ سامنے آیا، 6 لاکھ دیت بنتی تھی، 6 لاکھ دیت بنتی تھی، 2 جو انڈین باشندے جاں بحق ہوئے تھے ان کی۔ اس حوالے سے پھر سعودی حکومت نے خیر سگالی کا ایک بڑا معاملہ کیا اور اس جو پاکستانی شہری تھے جو معذور تھے ان کی طرف سے 6 لاکھ دیت ادا کی، اور انسانی ہمدردی کے اس جذبے کی وجہ سے پاکستانی شہری کو، وہ جو معذور ہو گئے تھے ایک کار حادثے کے اندر، ان کو نجات ملی۔ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہوا، اس سے دونوں ملکوں کی عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب بھی آئی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس واقعے کو اور اس ویڈیو کو، اس پورے جو صورتحال ہے اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، بالخصوص ٹویٹر پر اور ساتھ ساتھ فیس بک پر۔ تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جس سے دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسرے کی قریب آئی ہیں، ایسا ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ اور جو دیت کا معاملہ ہے اس حوالے سے قرآن پاک اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو اس کی مدد کی جائے، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں اس کا تعاون کیا جائے۔ تو دنیا میں اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، بہت سارے قیدی ہیں جو جیلوں میں قید ہیں، ان کے حوالے سے بھی تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو اپنے دل کھول کر ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے، بالخصوص جو قید میں ہیں اور ان پر جرمانے ہیں، ان کے جرمانوں کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا کردار ہر کسی کو ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میرا کے پروگرام کے لیے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔